माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यदिना व सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। दरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदावंद मुताल के हुजूर दुआ गो हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदावंद बुजुर्ग बरतर देखने सुनने वालों को अजर जजील अता फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मोमिनीन और मोमिनात आज की दर अब्बास सेंटर से लाइव नशर की जाने वाली मजलिस को बराह रास्त देख सुन रहे हैं, खुदावंद मुताल बीमारों को शिफा अता फरमाए, मकरूज मोमिनीन के कर्ज अदा फरमाए, तंगदस्त मोमिनीन के मालो रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, जो बेघर है उन्हें घर अता करे, जो बेज़र है उन्हें ज़र अता करे, बीमारों को शिफा हो। खुदावंद मुताल हमारी इस इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। दर अब्बास के साथ तावन करने वाले दामे दिर में सुखन कदमे खुदावंद मुताल सबकी इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे ज़माने के इमाम हज़रत महदी दौरान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिनीन मोमिनात, आज की इस मजलिस अज़ा के जो दर अब्बास का वीकली फ्राइडे प्रोग्राम है, आप जानते हैं कि हर जुमा को आपकी खिदमत में कोरोना पेंडेमिक में लाइव नशर किया जाता है और वही टाइम इसका 8:45 है। आज की मजलिस में सूरह मुबारक वल अस्र को उन्वाने कलाम करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरा में बनी नौ इंसान से मुखातिब होकर कहता है और खिताब से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम उठाता है। अब देखिए, अगर एक आम इंसान कसम उठा रहा हो तो बात समझ आती है कि वो अपनी बात में वजन डालना चाहता है, वो अपनी बात को दूसरों के सामने इंतहाई अहमियत की हामिल करार देना चाहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जिसका पूरा कलाम ही वजन का हामिल है, जिसको अपनी बात से पहले कसम उठाने की जरूरत नहीं है, चूंकि खुद कुरान हकीम में वो ये इरशाद फरमा चुका है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें जर्रा बराबर शक व शुबा नहीं है। गोया कुरान हकीम में बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी किताब ला रैब है, बेशक है, बेऐब है, लिहाजा इसकी किसी बात पर शक करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इस सूरह मुबारका में जब बनी नौ इंसान से मुखातिब होना चाहता है तो खुदावंद मुताल कसम उठाता है, वल अस्र, मुझे कसम है, अल्लाह खुद कसम उठा रहा है, मुझे कसम है जमाने की, या मुझे कसम है एक खास वक्त असर की, या मुझे वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेतहकीक इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, किस्म के शक व शुबा के, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। अगर बात यहां तक होती तो इसका मतलब यह था कि हर एक इंसान हजरत आदम से लेकर आज तक जितने भी दुनिया में आए हैं सब नुकसान में है, सब खसारे में है। अगर कोई इबादत करता है वो भी खसारे में है, अगर कोई इबादत नहीं सर अंजाम देता वो भी खसारे में है, अगर कोई
نیک رہ کر زندگی گزارتا ہے وہ بھی خسارے میں ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی خسارے میں ہے۔ اگر بات یہاں تک ہوتی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، لیکن بات آگے بڑھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس نقصان سے باہر ہیں، جو اس خسارے سے باہر ہیں، جو اس خسارے میں نہیں آتے۔ تو اب امید کی کرن پیدا ہو گئی، ہم تو ڈر گئے تھے، ہم تو خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے۔ تو اگر ہر انسان نقصان میں ہے، ہر آنے والا نقصان میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی زندگی انسان گزارے، نیکی پر یا بدی پر، اسے نیکی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ تو نقصان میں رہے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امید دلائی اور یہ ارشاد فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ، اب اللہ کے بعد جو آ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اس نقصان سے باہر ہیں، جو ان الانسان لفی خسر کا مصداق نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں، وہ لوگ نقصان سے باہر ہیں۔ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ آئیے ذرا خداوند متعال سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے خدا، اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کیا ہم بھی نقصان میں ہیں، کیا ہم بھی خسارے میں ہیں، تو نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ انسان، کون سا انسان نقصان میں ہے اور کون سا انسان نقصان میں نہیں ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو نشانیاں بیان فرما دی۔ فرمایا وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ اس خسارے سے باہر ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہیں، ان کے دلوں میں نور ایمان ہے، ان کے دلوں میں شمع ایمان روشن ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور خسارے سے باہر ہے، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ وہ ایک چیز سمجھ آ گئی کہ انسان چاہے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ آمنو کی منزل پر نہیں ہے، اگر وہ اپنے اندر شمع ایمان نہیں رکھتا تو وہ خسارے میں۔ اب عبادت کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت کی تعداد اور اس کی اچھائیوں کی تعداد کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ فرمایا پہلی چیز، اس کی پہلی نشانی یہ ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ ایمان ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، ایمان ہوگا تو اس کے بعد کی منزلیں آئیں گی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان میں سے ہونا چاہیے۔ اب ایمان کیا ہے؟ آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، جو کہ اللہ کا حبیب ہی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے ہمیں دین بتایا، دین سکھایا، انسان بنایا اور خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ وہ حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کو اگر جانچنا ہو، ایمان کو اگر پرکھنا ہو، اگر کوئی دیکھنا ہو کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون صاحب ایمان نہیں ہے، فرمایا ایک پیمانہ تمہیں دے دیتا ہوں، اس پیمانے پر ہر ایک کو پرکھتے جانا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ مومن کون ہے، ایمان پر کون ہے اور نفاق پر کون ہے۔ فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ پیمانہ ہیں، جس کے دل میں آپ کی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے وہ صاحب نفاق ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، دل اہل بیت کی مودت سے خالی ہے، فرمایا یہ پیمانہ ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی اب قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ قرآن، اللہ کی کتاب آپ سے مخاطب ہے، آپ سے خطاب کر رہی ہے، صاحبان ایمان کو پکار رہی ہے، جو کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علی والا ہو، جس کے دل میں شمع ولایت روشن ہو، وہ صاحبان ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں جن کی پہلی نشانی یہ کہ وہ صاحبان ایمان میں سے ہوں، مومن ہوں، اور مومن ہوتا وہ ہے جو علی والا ہو۔ لہٰذا علی والے اس خسارے سے باہر ہے، لیکن کیا فقط ایمان کافی ہے؟ کیا فقط ایمان پر آ جانا خسارے سے نکل آنے کے لیے کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان ایمان والوں کی ایک اور نشانی بھی یہ ہے، وہ عامل الصالحات کے مصداق ہیں، وہ عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ فقط باتیں بنانے والے نہیں، وہ فقط کاغذی شعر نہیں، وہ فقط زبانی مومن نہیں، وہ فقط خود ساختہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے نہیں، بلکہ ان کی نشانی یہ ہے وہ عامل الصالحات، وہ عمل صالح کرنے والے ہیں۔
وہ نیک اعمال بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ایمان تو پہلی نشانی ہے۔ عمل صالح قبول تب ہے جب انسان صاحب ایمان ہو۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو۔ جہاں پر ایمان نہیں ہے وہاں پر عمل صالح کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا اسی لیے کہ جنت ان کا استحقاق ہے، جنت کے حقدار وہ ہیں جو سب سے پہلی چیز یہ کہ صاحبان ایمان ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی بھی جو ایمان پر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جنت نہیں جائیں گے لیکن خدا انہیں جہنم بھی نہیں بھیجا۔ مثال کے طور پر اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عیسائی غیر مذہب جو ہیں، یہ ان کے دلوں میں ایمان تو نہیں ہے، انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، انہوں نے خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، انہوں نے نبوت و امامت کو نہیں مانا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا، نیکی پر صرف کی، لیکن ان کے دل کے اندر شمع ایمان نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب یہ بھی عدالت خدا بندی ہے کہ خدا ان کو بھی اجر دے گا۔ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جنہیں خدا دنیا میں اجر دے دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب دعا کرتے ہو تو یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا۔ خدا ہمیں دنیا میں بھی نیکی دینا، دنیا میں بھی ہمارا خیال رکھنا، دنیا میں بھی ہمیں اجر دینا، اور فقط دنیا میں نہیں، ہمیں آخرت میں بھی اجر سے محروم نہ کرنا، چونکہ دنیا کا اجر تو ختم ہونے والا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اچھی زندگی مل گئی، سہولتوں سے بھری زندگی مل گئی، اور زندگی میں اس دنیا میں انسان کو تمام سہولیات مل گئی، لیکن آخرت اگر تباہ ہو گئی تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ دنیا میں 60-70 سال اچھے طریقے سے گزار لینا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دینا، وہ انسان کے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ یہ زندگی بھی خدا کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں سے گزرے، اور وہ زندگی کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرے، اہل بیت کی عنایتوں کے سائے میں گزرے۔ مزہ تو تب ہے۔ لہٰذا کچھ وہ ہیں کہ جو چلے جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، انہوں نے خدا کی عدالت ہے، ظاہر خدا نے انہیں اجر دینا، کچھ کو تو دنیا میں اجر دے دے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو خدا مقام اعراف میں رکھے گا، کوئی جنت کے وہ مستحق نہیں ہوں گے، لیکن انہیں جہنم کی وہ سختی بھی اور جہنم کا وہ عذاب بھی خدا نہیں دے گا۔ تو جو کامیاب ہیں، جو صحیح حقدار بہشت ہیں، جو صحیح حقدار جنت ہیں، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور فقط باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ آج کل تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے کہ جو اپنے آپ کو زبانی جب مومن کہتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب نور ایمان دل میں آ گیا تو اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرا بھائی، میری بہن، ایسا نہیں ہے۔ جب نور ایمان آتا ہے تو وہ ایمان عمل کے بغیر ادھورا ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ ناقص ہے، وہ ایمان کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عمل پر انسان کو آمادہ نہ کرے۔ فقط ایمان کا ڈھنڈورا انسان پیٹتا رہے اور دوسروں سے خود کو بہتر مومن سمجھتا رہے اور عمل سے دامن خالی ہو، اس عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بالکل وائس ورسا، وہ عمل کے جو ایمان کے بغیر ہو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور یہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ 7 چیزیں نہ ہوں تو انسان اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ 7 چیزوں کے ساتھ 7 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان فقط باتیں بنا رہا ہے، وہ فقط اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے ان 7 چیزوں میں سے کہ جو بندہ استغفار تو کرے لیکن دل سے پشیمان نہ ہو، وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تسبیح تو پڑھ رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن دل میں پشیمانی نہیں، دل میں شرمندگی نہیں ہے، دل میں اس گناہ سے نفرت نہیں ہے، دل میں انسان اظہار ندامت اس کو نہیں ہے، یا خدا کے سامنے وہ اظہار ندامت نہیں کر رہا، فقط زبان سے اور ہاتھوں سے وہ
اس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح کو تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کردار، اس کی ذات، اس کا من، اس کا باطن شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، وہ نادم نہیں ہے۔ فرمایا یہ شخص اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی تسبیح بتائیں مولانا، کیا کوئی ذکر بتائیں کہ جو ذکر کیا جائے؟ بہترین ذکر کے جس کی تاکید ہے کم از کم دن میں 70 مرتبہ کرنا چاہیے، وہ استغفار ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ ایک شخص معصوم کی خدمت میں آتا ہے اور اس نے آ کر شکایت کی، یہ کہا، اس نے کہا اے اللہ کی حجت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرے ہاں رزق کی کمی ہے، بتائیے کیا کروں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے بیماری کی شکایت کی، مولا کیا کروں، بیمار رہتا ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ یہ استغفار ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے والا جہاں پر بیماریوں، برائیوں سے دور رہتا ہے، وہیں پر اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں پر تائب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ استغفار کیسا ہو؟ مولا فرماتے ہیں وہ استغفار وہ ہو کہ جو ندامت کے ساتھ ہو، اظہار شرمندگی کے ساتھ ہو، پشیمانی کے ساتھ ہو۔ فقط زبان سے استغفار نہیں، فقط زبان سے توبہ نہیں۔ توبہ کا اصول یہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر انسان وہ گناہ نہ کرے۔ میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ کرے اور جیسا ہمارے ہاں وہ ایک ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ یا اللہ، کچھ دیر کے بعد پھر گناہ کرے، پھر توبہ یا اللہ، پھر گناہ کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ استغفار تو کرتا ہے لیکن پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے جو اللہ سے توفیق تو طلب کرتا ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتا۔ دعائیں کرتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے، صبح شام دعاؤں میں مصروف رہتا ہے، ذکر اذکار بہت کرتا ہے، لیکن حرکت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ فقط یہ کہتا ہے خدایا مجھے نماز کی توفیق عطا کر، لیکن مصلی عبادت کبھی بچھاتا نہیں ہے۔ بار بار دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے۔ خدا نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، خدا کے نام پر، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، دعا یہ کرتا ہے خدایا مجھے توفیق دے۔ توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ فرشتہ تو نہیں آئے گا کہ جو آپ سے زبردستی نیکی کروائے گا۔ خدا کی توفیق یہ ہے کہ خدا سے دعا کرنے کے بعد انسان عمل کی راہ میں آگے بڑھے، انسان آگے بڑھے اور نیکی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں، ایسے ایسے افراد کہ جنہوں نے جو نیکی کے راستے میں آگے بڑھے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، انہوں نے فقط یہ نہیں کہ خدا سے دعا کی اور بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے کہ خدایا ہمیں نیک بنا دے اور نیکی کی توفیق دے، نہیں، بلکہ عمل کے میدان میں وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے عملی میدان میں ثابت کیا ہے کہ توفیق تب ملتی ہے جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ نماز کی توفیق، ذرا اٹھیے تو صحیح، ذرا ہمت تو کریں، بیٹھ کر توفیق کی دعائیں کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ مجھے تو شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ ذرا مصلی عبادت بچھائیں تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں کیا شیطان آ کے کھینچ لیتا ہے نیچے سے یا شیطان رہنے دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان خود کو بچانے کے لیے شیطان پر تھوپ دیتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہوں شیطان بلواتا ہے، غیبت کرتا ہوں شیطان کرواتا ہے، نماز نہیں پڑھتا شیطان نہیں پڑھنے دیتا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کرتے ہم خود ہیں، شیطان بھی چیخ اٹھے گا، بروز معاشر شیطان بھی کہے گا کہ خدایا میں اتنا شیطان نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے مجھے بنا دیا، میں یقیناً شیطانی کرتا تھا لیکن اتنی شیطانی اور اتنا گناہوں پر میں نے وسوسہ ان کے دلوں میں نہیں ڈالا جتنا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ انسان، مولا فرماتے ہیں کہ توفیق خدا کو تو طلب کرتا ہے لیکن اس توفیق کے لیے عملی میدان میں آگے نہیں بڑھتا۔
تو یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ توفیق خدا انسان کے عمل کے ساتھ، مگر آپ ہمت تو کریں، آپ اٹھیں تو صحیح، آپ نیکی کے لیے آمادہ تو ہوں، پھر دیکھیے کیسے توفیق پروردگار آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر بیٹھ کر فقط باتیں کرتے رہیں، خدایا مجھے توفیق دے، کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دوں، کسی محتاج مسکین کی مدد کروں، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں، فقط توفیق مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس دعا کی راہ میں اٹھ کر عمل بھی کرنا ہو۔ تو مولا نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی ان لوگوں کی وہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں، پشیمان نہیں ہوتے۔ فرمایا دوسری نشانی وہ ہے کہ جو توفیق کو تو طلب کرتے ہیں لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے اپنے لیے احتیاط تو طلب کرتے ہیں لیکن انجام سے نہیں ڈرتے، انجام سے نہیں ڈرتے، گناہ کے انجام سے نہیں ڈرتے، اپنے انجام سے نہیں ڈرتے، میرے ساتھ ہوگا کیا اس گناہ کے نتیجے میں ڈرتے رہتے ہیں، خدایا مجھے محفوظ رکھنا، خدایا مجھے محفوظ رکھنا، لیکن اس محفوظ رکھنے کے لیے انتظام نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں کہ خوف خدا ہو۔ بنیادی چیز جو ہے انسان کے اندر وہ خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے۔ جب خوف خدا انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر خدا کا خوف ہوتا تو چوری نہ کرتا، اگر خدا کا خوف ہوتا تو حرام نہ دیکھتا اور نہ سنتا، اور اگر خدا کا خوف ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا، کسی پر بہتان نہ لگاتا، کسی کی شکایت نہ کرتا۔ یہ سب اگر انسان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ خدا کا ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، خدا کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔ انسان اگر خدا کے عذاب کو سامنے رکھے تو انسان کبھی بھی خدا کی معصیت نہیں کرے گا، خدا کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کسی بھی آفس میں کسی بھی ادارے کے اندر کام کرتا ہے، اپنے باس سے اس کو خوف ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے پتا ہے کہ میری شکایت ہو جائے گی، میری جاب چلی جائے گی، میرا مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی سے تو بندہ اتنا ڈرے اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرے، اور خدا سے بالکل نہ ڈرے، خدا کا خوف بالکل نہ ہو، دھڑلے سے جھوٹ بولے، دھڑلے سے غیبت کرے، دھڑلے سے بہتان تراشی کرے، دھڑلے سے گناہ کرے، حرام کاریاں کرے۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ گناہ دیدہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے، گناہ انتہائی جرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گناہ کرتے ہوئے ذرہ برابر خوف نہیں ہے، حرام پی رہے ہیں اور جرت کے ساتھ چیئرز کر کے حرام پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، خدا کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، قبر کا ڈر نہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تیسرے وہ ہیں کہ جو اللہ سے اپنے لیے احتیاط تو طلب کرتے ہیں لیکن عذاب خدا سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ان کی نشانی وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہ جو خدا سے بہشت تو طلب کرتے ہیں، خدا سے جنت تو طلب کرتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے، صابر نہیں رہتے۔ گویا ایک چیز اور سمجھ آ گئی کہ جنت کا حقدار ہونے کے لیے انسان کو صابر ہونا پڑے گا۔ جو صبر نہیں کرتا، بیماری، ذرا سی پریشانی آ گئی، ایک شور و غوغا ہے جو برپا ہے، ذرا سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، ذرا سی بیماری آ گئی، ذرا سی پریشانی آ گئی، اب صابر نہیں ہے، اب رو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، اگر فقر و فاقہ آ جائے، اگر غربت آ جائے، اگر پریشانی آ جائے تو صبر کا دامن تھام کر رکھو، خدا کے حضور صابر بن کر رہو، اور اس صبر کے نتیجے میں خدا اس بیماری کو دور کر دے۔ نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کرتے پھرو مر گئے اور ختم ہو گئے اور لٹ گئے۔ خدا نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اوقات خدا کی نافرمانی ہے یہ کہ ذرا ذرا سی مصیبت پر، ذرا ذرا سی اذیت پر، ذرا ذرا سی آزمائش پر انسان شکایت کرتا نظر آئے، اور شکایت وہی کرتا ہے کہ جو صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہ جو ذرا سی آزمائش پر صبر کا دامن چھوڑ دے اور پھر یہ کہے کہ میں بہشت میں جاؤں گا، فرمایا کہ بہشت میں جانے کی خواہش بھی ہو اور صبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی اگلی نشانی یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہو لیکن شہوتوں کو، لذتوں کو ترک نہ کرے۔
جہنم کی آگ کا خوف تو اسے بہت ہو، بار بار وہ یہ کہے کہ میں جہنم کی آگ میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے آپ کو جہنم کے سپرد نہیں کرنا چاہتا، لیکن لذتوں کو نہ چھوڑے، شہوتوں کو نہ چھوڑے، انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر نہ رکھے۔ فرمایا کہ ان کی اگلی نشانی یہ ہے کہ جو لذتوں کو ترک نہیں کرتے، شہوتوں کو ترک نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان لذت اور شہوت کا دل دادا ہے، شہوتیں بے شمار ہیں، کھانے کی شہوت ایسے بھی ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے ہیں اور مسلسل کھاتے چلے جاتے ہیں، پینے کی شہوت ہے، دیگر شہوتیں ہیں۔ اگر انسان جہنم سے خوف رکھتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، تو اس کو دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں، عرفاء ہے، کہ جو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، حلال چیزوں سے، حرام تو دور کی بات ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو لذت کے لیے اور کچھ دیر کی لذت کے لیے، کچھ دیر کی شہوت کے لیے عذاب خدا کو بھول جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ساری زندگی گندم نہیں کھائی، حالانکہ گندم کھانا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن ساری زندگی امیر المومنین نے گندم نہیں کھائی، جو کی روٹی کھائی ہے، گندم نہیں کھائی۔ کھانا لذت ہے، زیادہ کھانا کھانے کی بھی ایک شہوت ہے، لیکن اپنے آپ کو جائز سے دور رکھا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو جائز سے دور رکھتا ہے وہ پھر ناجائز سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان، یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس میں جتنی محنت کی جائے انسان کی زندگی میں، یہ نہیں کہتے کہ آپ جائز چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیں یا یہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شہوت ہے، ہر چیز کی ایک شہوت ہے۔ بعض اوقات انسان کی خواہشات ان لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، سیٹسفیکشن نہیں آتی، وہ غذا ہو، وہ لباس ہو، وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ بنگلہ ہو، وہ نام و نمود ہو، وہ شہرت ہو، ہر ایک چیز کی شہوت ہے۔ جب انسان میں ایک وہ مقام نہیں آتا کہ جہاں پر انسان آ کر سیر ہو جائے، چاہتا ہے ملتا ہی جائے، ملتا ہی جائے، شہرت ہے تو زیادہ، کھانے پینے میں انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، یہ سب شہوتیں، یہ سب لذتیں ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور کر دیتے ہیں اور لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ وہ کھاتے تو ہیں لیکن اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ زندگی کے لیے کافی، زندہ رہنے کے لیے، وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کے لیے کھاتے۔ وہ دنیا کے لیے زندہ نہیں رہتے بلکہ اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ مجھے ان افراد پر گویا ہنسی آتی ہے، یہ وہ اپنے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جو جہنم سے تو ڈرتے ہیں لیکن دنیا کی لذتوں کو نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا کہ مجھے ایسے افراد پر بھی ہنسی آتی ہے، یا وہ خود اپنے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر تو بہت کریں، اللہ کی ملاقات کی خواہش تو بہت رکھیں، لیکن موت سے ڈریں۔ جو ویسے تو اللہ کا دیدار، اللہ کی قدرت، اہل بیت کی ملاقات، اہل بیت کی زیارت کا ذکر تو بہت کریں، امام کی زیارت ہو جائے، مولا کی زیارت ہو جائے، نور خدا کی زیارت ہو جائے، رسول اللہ کو دیکھ لوں، اہل بیت کو دیکھ لوں، ذکر تو بہت کرتے ہیں باتوں میں، لیکن جب ذکر موت آتا ہے تو گھبراتے ہیں۔ حالانکہ موت وہ وسیلہ ہے کہ جو انہیں اہل بیت کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، جو رحمت خدا میں لے جاتا ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو کہیں خدا اہل بیت کی زیارت کرا، امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جب موت کا ذکر آئے تو وہ گھبرا جائیں، وہ ڈر جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ خود اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے افراد کے جو موت کو یاد بہت کریں لیکن پھر اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ نہ کریں، وہ شخص بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر چھوڑوں گا۔ یہ 7 چیزیں کہ جو 8ویں امام نے ارشاد فرمائی کہ جو یہ کرتا ہے اور پھر یہ نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرے لیکن موت کے لیے آمادہ نہ ہو، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، وہ شخص بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ زندگی کا، عزیزان محترم، برادران محترم، بزرگان محترم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب بلاوا آ جائے، کب بلا لیا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں موت آ سکتی ہے، چل پھر رہے ہیں موت آ سکتی ہے، لکھ پڑھ رہے ہیں موت آ سکتی ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں موت آ سکتی ہے، تیار رہنا ہے۔
اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے تاکہ جب بھی بلایا جائے گناہ توبہ کی امید پر انسان گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو ہر لحظہ ہر لمحہ آمادہ رکھے۔ آج رات میں اگر بلاوا آ جائے تو کیا میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ اکثر ہم جو کرتے ہیں وہ یہ، ابھی تو عمر بہت پڑی ہے، توبہ کر لوں گا، خیرات بھی کر لوں گا، غربا مساکین کی خدمت بھی کر لوں گا، قضا نمازیں بھی پڑھ لوں گا، حج بھی کر لوں گا، خمس بھی دے دوں گا، خدا کی راہ میں خرچ بھی کر دوں گا، ابھی بہت عمر پڑی ہے، کر لوں گا۔ کیا خبر کہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا خبر کل کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا؟ جو کرنا ہے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، صاحب فہم و فراست وہ ہے جو آج کا کام کل پر نہیں ڈالتا، جو ٹالتا نہیں ہے، جو آج کا کام آج کرتا ہے۔ آج کی نماز آج پڑھنی ہے، آج کا نیک کام آج کرنا ہے۔ مولا علی شام کو جو آتا تھا بیت المال میں تقسیم کر کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا، یا علی آج آپ تھک بہت چکے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، یہ کام کل کر دیں گے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا جو مال ہے پڑا ہے، محفوظ ہے، کل دے دیں گے۔ مولا نے کہا کہ کس کو خبر ہے کہ کل ہوگی یا نہیں؟ جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ جنہیں موت سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے کام کو ٹالتے نہیں ہیں، اور موت سے محبت اہل بیت سے بڑھ کر کس کو ہو سکتی ہے؟ جب باپ بیٹا دونوں کربلا کی جانب آ رہے تھے، ایک گھوڑے پر سید الشہداء سوار ہیں، ایک گھوڑے پر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہیں، اور سید الشہداء کو کچھ دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر جو اپنے بابا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے پوچھتے ہیں، اے بابا جان، یہ کلمہ استرجاع تو تب پڑھا جاتا ہے جب کسی کی موت کی خبر سنے، انا للہ تو تب پڑھا جاتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا ہاں میرے لخت جگر، ابھی ابھی جب میری آنکھ بند ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر موت آیا تو ہم شکل پیغمبر اپنے بابا سے پوچھتے ہیں کہ بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا، ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہی تو خود حق ہیں۔ فرمایا کہ ہاں علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ اب دیکھیے کتنی محبت ہے علی اکبر کو موت کے ساتھ۔ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر گھبرانا کیا؟ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، پھر گھبرانا کیا ہے؟ پھر ڈر کیا ہے؟ پھر خوف کیا ہے؟ اور عزادارو روایت یہ کہتی ہے کہ جب اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، جب کوئی نہ بچا تو بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید حضرت علی اکبر تھے۔ آئے بابا کی خدمت میں، بابا جان مجھے موت کی اجازت دے۔ موت سے محبت ہے، موت سے پیار ہے، جانتے ہیں کہ کس پر قربان ہو رہے ہیں، جانتے ہیں یہاں پر حجت خدا سید الشہداء کھڑے ہیں۔ کہا بابا جان آپ کی یہ غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے موت کی اجازت دیں۔ کہا علی اکبر جاؤ ماں سے مل کر آؤ، جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے لو۔ جانتے تھے کہ وہ ماں کس طرح اجازت دے گی کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے، وہ ماں جس نے جنم دیا ہے بی بی ام لیلہ کیسے اجازت دے گی؟ وہ ماں کہ جس نے ماں بن کر پالا ہے بی بی زینب وہ کیسے اجازت دے گی؟ روایت کہتی ہے گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر وہ شہید ہیں کہ جن پر 2 مرتبہ ماتم ہوا۔ ہر شہید پر جب ان کی لاش آتی تھی میدان سے تو اس شہید پر ماتم ہوتا تھا، بیویاں اکٹھی ہو جاتی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ شہیدہ کے بین کیا کرتی۔ علی اکبر وہ شہید ہے کہ جب زندہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، اپنی ماں اپنی پھوپھیوں کو اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے، روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر کا جانا اتنا مشکل تھا، اتنا دشوار تھا کہ بیویوں سے برداشت نہیں ہوا گیا۔ گھوڑے کے ارد گرد ایک حلقہ بنایا، بیویوں نے علی اکبر کے گھوڑے کو اپنے حلقے میں لیا اور ماتم شروع کیا۔ کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ علیہ، ہر بی بی بین کرتی ہے، کوئی آگے بڑھتی ہے علی اکبر کا سینہ چومتی ہے، کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے علی اکبر
کہ رخسار کے بوسے لیتی ہے۔ عزادارو، علی اکبر کا گھوڑا موجود ہے اور بیبیاں علی اکبر کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ کبھی کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے، کبھی کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پھر ایک بچی آگے بڑھی اور اس نے علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آ کر علی اکبر سے کہا، بھیا یہ جتنی مستورات ہیں، جتنی بیبیاں ہیں، ان کا قد اونچا ہے، یہ آپ کے سینے کے بوسے لے سکتی ہیں، بھیا یہ آپ کے رخساروں کے بوسے لے سکتی ہیں، بھیا یہ آپ کی پیشانی کا بوسہ لے سکتی ہے، لیکن سکینہ چھوٹی ہے، بھیا میں آپ کے سینے کا بوسہ لے نہیں سکتی، بھیا میں آپ کے رخساروں کو چوم نہیں سکتی۔ اے علی اکبر، کیا اتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکالے اور میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں؟ عزادارو، علی اکبر کا جانا اتنا مشکل تھا کہ روایت یہ کہتی ہے علی اکبر جانا چاہتے بیبیاں پھر روک لیتی، جانا چاہتے بیبیاں پھر روک لیتی، اور جب وہ وقت آ گیا کہ اپنے بابا کو خدا حافظ کر کے علی اکبر چلے، ایک جملہ کہا تھا اور اسی پر آج کے مجلس کو اختتام پذیر کر دوں گا۔ اپنے بابا سے کہا تھا، بابا مجھے اجازت دے، بابا نے اجازت دی، میرے امام نے اجازت دی، لیکن ایک جملہ کہا علی اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو میرا لال پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اے میرے ہم شکل پیغمبر بیٹا، مجھے جب اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا، علی اکبر میں تجھے دیکھ لیتا، مجھے نانا کی زیارت ہو جاتی، اور میرے لال جب تک میدان میں نہ پہنچو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ میں کہوں گا، ہاں جوان اولاد کی جدائی بڑی کٹھن ہے، جوان اولاد کو موت کی جانب بھیجنا آسان نہیں ہے۔ عزادارو، علی اکبر چلے، کچھ دیر جو آگے گئے تھے، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ پیچھے دوڑ رہا تھا۔ کہا، بابا آپ نے تو الوداع کہہ دیا تھا، بابا آپ نے تو خدا حافظ کر دیا تھا۔ کہا، علی اکبر اگر تو میری طرح بوڑھا ہوتا، تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، علی اکبر میں تجھ سے پوچھتا جوان اولاد کو موت کی جانب کیسے بھیجتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔